बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिल्ला फ़सदतिल अर्द वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला की रहमत से प्रोग्राम इज़ाला शुबहात के साथ में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में अमूमन बहुत से शुबहात जो हैं उनका इज़ाला करने की मैं कोशिश करता हूँ। ये सारा कुछ उसकी रहमत और उसकी तौफ़ीक से है। इस वक्त हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं हो रही है वो है वसीले के ऊपर कि क्या वसीला दुरुस्त है या ना दुरुस्त है। अगर हम तो कहते हैं कि वसीला दुरुस्त है, लेकिन बाज़ लोग ज़रा ज़्यादा उस पर इतनी सख्ती करते हैं कि वसीला करने वाला जो है उसका ईमान से ताल्लुक़ नहीं रहता या उसके अंदर वो तासीर मानता है। तो हम ऐसे अक़ीदे से अल्लाह की पनाह में आते हैं कि वसीले के अंदर तासीर माने। हम तो बस ये मानते हैं कि अल्लाह ताला कि हाँ, जब वसीले से दुआ की जाती है तो कबूलियत के असबाब बढ़ जाते हैं, उम्मीद बढ़ जाती है। तो अब वसीले के ऊपर जो दलाइल हैं वो इन दुरूस में मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। कुछ हो चुके हैं, कुछ आज हैं, इंशाअल्लाह आइंदा भी होंगे। मैंने कुरान करीम की जो आय करीमा तलावत की है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 251 है कि अल्लाह ताला फरमाता है वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिल्ला फ़सदतिल अर्द वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। अगर अल्लाह ताला बाज़ लोगों को बाज़ से दफ़ा न फरमाता तो ज़मीन में फ़साद फैल जाता, लेकिन अल्लाह ताला दुनिया वालों पर बड़ा फ़ज़ल व करम फरमाने वाला है। ये मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी साहब का तर्जमा शाफ़ात की तरफ से जो कम्प्लेक्स में शाया हुआ है उसके से मैंने यह तर्जमा आपके सामने अर्ज़ कर दिया। इस आय करीमा की तफसीर जो है वो मुख्तलिफ़ कुतुब के अंदर जो बयान की गई है उसका मुख्तसर सा खुलासा मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। इमाम बग़वी को ले लें, अल्लामा कुर्तबी को ले लें, हाफ़िज़ इब्न कसीर को ले लें, काज़ी शौकानी को ले लें। काज़ी शौकानी ने ये सारी रवायात इसके अंदर लिखी हैं जो अभी चंद मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ, और हाफ़िज़ इब्न कसीर ने भी उनका ज़िक्र किया, अल्लामा कुर्तबी ने बड़ी तफसील से लिखा है। वो रवायात ये हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अगर अल्लाह ताला बाज़ लोगों को बाज़ से दफ़ा न करता तो ज़मीन में फ़साद हो जाता। तो अल्लाह ताला बाज़ लोगों के ज़रिए से बाज़ बुरे लोगों को ख़त्म फरमा देता है। आयत में तो ये है, लेकिन मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर में ये लिखा है कि जिस तरह बुरे लोगों को अल्लाह ताला लोगों के ज़रिए से ख़त्म फरमा देता है, वो जिहाद करते हैं उनसे ख़त्म हो जाता है, इसी तरह जो नेक और सालिहीन लोग हैं उनकी भी बरक़ात होती हैं, उनकी बरकतों से भी अल्लाह ताला बुरे लोगों को दफ़ा फरमाता है, उनके शर से महफूज फरमाता है, और अल्लाह ताला उनकी वजह से अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। अब जिन मुफस्सिरीन का मैंने नाम लिया है उन्होंने इसके आगे इसकी तफसीर में जो रवायात लिखी हैं उनमें से दो तीन मैं आपके सामने पेश करता हूँ। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि अल अब्दाल फ़ी उम्मती अरबाऊना बिहिम तकूमुल अर्द व बिहिम तुम तरून व बिहिम तुनसरून, कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में 40 अब्दाल होंगे, रहेंगे, और बाद रवायतों में उम्मती सलासून का 30 का भी लफ्ज़ आता है, और कम व बेश दूसरी रवायात भी आती हैं, लेकिन 40 वाली ज़्यादा शोहरत वाली है, इसलिए मैं उसका ज़िक्र कर रहा हूँ। अब्दाल मेरी उम्मत में होंगे, और हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया तकूमुल अर्द, ज़मीन उनकी वजह से कायम रहेगी, वबिहिम तुम तरून, और उनकी वजह से बारिश बरसती रहेगी,
وَبِهِمْ تُنْصَرُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی وجہ سے مدد ملتی رہے گی۔ یہ روایت ہو گئی۔ اور ان کو کہا جائے گا انہو قال الابدال، اور وہ ابدال ہے، یعنی 40 ابدال ہوں گے، اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ رزق بھی عطا فرمائے گا، بارش بھی عطا فرمائے گا، اور مدد بھی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ سے یہ روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الابدال یکونون بالشام وهم 40۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ملک شام میں 40 ابدال ہوں گے، اور وہ کیا کریں گے کہ یسقا بہم الغیث وینتصر بہم علی الاعداء ویصرف عن اہل الشام بہم العذاب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ابدالوں کی وجہ سے، ان کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے، ان کے ذریعے سے بارشیں برسیں گی، اور دشمنوں پر تمہاری مدد کی جائے گی، اور اہل شام سے جو عذاب دور کیا جائے گا وہ ان کی برکت سے ہوگا۔ یہ اہل شام کے لفظ سے میں بھول نہ جاؤں، ایک بات میں عرض کر دوں کہ ان ابدالوں کا شام میں ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر وقت رہیں گے، بلکہ ابدال کا مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب ایک ان میں سے فوت ہو جاتا ہے تو بدل کر دوسرا ان کی جگہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اور وہ دنیا میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، یعنی وہ مقیم ہی وہاں نہیں رہتے، لیکن ان کی حاضری وہاں پر ضرور ہوتی ہے۔ اس کی زیادہ تفصیل تصوف کے باب میں آتی ہے، اس وقت میرا وہ موضوع نہیں ہے۔ یہ روایت جو ابھی میں نے بیان کی ہے، اس کو حافظ ابن کثیر نے لکھا، وہ نام میں پہلے مفسرین کے بتا چکا ہوں۔ صرف اتنی ایک بات کہہ لیں کہ مناوی کہتے ہیں کہ اسناد ہی حسن، کہ اس کی سند جو ہے وہ حسن ہے۔ اسی طرح دوسری روایت مسند احمد میں آئی ہے، اور یہ اس کا ذکر بھی مسند میں احمد میں ہے، حضرت شریح سے ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی، مولا کائنات، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا۔ کسی نے کہا کہ شام کے کچھ لوگ آپ کے مخالف ہیں، اور آپ ان کو برا بھلا کیوں نہیں کہتے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا قال لا، ان کو برا بھلا نہ کہو، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا ہے کہ یقول الابدال یکونون بالشام وهم 40 یستسقى بهم الغیث وینتصر بهم علی الاعداء۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ایک ارشاد فرمایا کہ اس کا ترجمہ وہی ہے کہ ان کے حضرت علی نے فرمایا ان کو برا نہ کہو، کیونکہ وہاں ابدال ہے، ان کی وجہ سے مدد کی جاتی ہے، صرف ظالمین کو برا کہو۔ یہ دوسری روایت میں ہے کہ صرف ظالمین جو ہیں ان کو برا کرو، مطلقاً اہل شام کو برا نہ کہا جائے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ قتادہ کہتے تھے کہ وہ جو ابدال ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ابدالوں کی منزل پر فائز فرماتا ہے، امام حسن البصری ان میں سے ہیں، وہ بھی ابدال تھے۔ تو یہ اس آیت کی تفسیر میں جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب چونکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابدال جو ہیں ان کی وجہ سے، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس روایت پر جو وسیلہ نہ ماننے والے ہیں وہ خاموش رہے ہوں گے، انہوں نے کوئی بات نہ کی ہوگی، وہ اس پہ تڑپے نہ ہوں گے، ان کے اندر ایک جوش و جذبہ پیدا نہ ہوا ہوگا کہ ہم ان روایتوں کا بتائیں کہ یہ روایتیں درست نہیں ہیں، یہ ان کو نہ مانیں۔ جہاں تک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت جو میں نے ابھی مسند احمد کی پڑھی ہے، اس کے بارے میں اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت تو صحیح ہے، لیکن یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تک جاتی ہے۔ میں مجموعی طور پر سب کا بتا دیتا ہوں آپ کو ایک ہی بار، تاکہ وہ ٹائم بچ جائے اور بار بار نہ کہنا پڑے،
اس موضوع کے اندر بھی میں نے انشاءاللہ اللہ کے تعالیٰ کی توفیق سے کئی باتیں بتانی ہیں۔ حافظ ابن تیمیہ نے قاعدہ جلیلہ کے اندر اور اپنے فتاویٰ کے اندر جو کتاب الزیارہ ہے حافظ ابن تیمیہ کی، اس کے جو 27واں جز ہے اس کے پیج 46 پر اس کے اوپر جو ہے نا وہ یہ لکھا ہے جو ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ وہ کتاب الزیارہ کے اندر کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابدال ہوتے ہیں اور ابدالوں کے وسیلے سے اللہ رحمتیں نازل فرماتا ہے، رزق ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان ابدالوں کی وجہ سے، ماننے والوں کی وجہ سے، ان کی وجہ سے توبہ بھی قبول کی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں لوگوں سن لو، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ ابدالوں کا وجود ہوتا ہے، کوئی ابدال نہیں ہوتے، ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور جس روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ ابدال ہوتے ہیں شام میں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جس کی سند صحیح ہے، وہ کہتے ہیں وہ منقطع ہے، کیونکہ اس کی سند صرف امیر المومنین حضرت علی تک پہنچتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وضاحت نہیں فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، حالانکہ اس روایت میں آتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اس کے اندر ایک راوی ہے جس کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ راوی کون ہے، اس کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو ابدالوں والی باتیں ہیں یہ زیادہ تر کتب صوفیہ میں پائی جاتی ہیں۔ آگے انہوں نے ایک مثال دی، جیسے حلیۃ الاولیاء حافظ ابو نعیم کی کتاب ہے، اور عبد الرحمن السلمی جن کی کتاب طبقات الصوفیہ ہے، اور حقائق التفسیر ان کی ایک تفسیر بھی ہے امام عبد الرحمن السلمی کی۔ تو وہ کہتے ہیں ان جیسے جو صوفی لوگ ہیں وہ ان روایات کا ذکر کرتے ہیں۔ حافظ ابن تیمیہ نے فتاوی ابن تیمیہ کے اندر جب تفاسیر کا ذکر کیا ہے نا کہ میری پسندیدہ تفسیر کون کون سی ہے جن میں صحیح روایتیں ہیں اور ان میں کوئی غلط بات نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں بغوی کی ہے، یہ قرطبی ہے، اور امام طبری کی سب سے بڑی تفسیر معالم جامع البیان، وہ کہتے ہیں یہ سب سے بڑی تفسیر ہے۔ ان میں انہوں نے امام عبد الرحمن السلمی کی تفسیر کا ذکر کیا اور بڑی ناراضگی کا اظہار کیا۔ وہ کہتے ہیں یہ تو جھوٹوں سے بھری ہوئی ہے عبد الرحمن السلمی کی تفسیر، میں اس کو نہیں مانتا۔ اب یہاں پر وہ وضاحت کرتے ہیں کہ جس کو میں کہتا ہوں نا کہ امام عبد الرحمن سلمی کی تفسیر کے اندر بڑے جھوٹ ہیں، ان جھوٹوں میں ایک جھوٹ یہ ہے کہ عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں کہ ابدالوں کا وجود ہوتا ہے اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ بارشیں نازل فرماتا ہے۔ یہ تکلیف تھی حافظ ابن تیمیہ کی، جو عبد الرحمن السلمی گریٹ صوفی محدث جس کی تفسیر کا انہوں نے انکار کیا ہے۔ یہ سرے راہ میں نے آپ کو بات بتا دی ہے۔ اچھا، آگے وہ کہتے ہیں کہ اس پر کچھ عقلی اعتراضات بھی ہیں۔ اب وہ عقلی اعتراضات کا انہوں نے ذکر کیا ہے تو وہ میں ان کو چھوڑ رہا ہوں، ان کا وقت نہیں ہے کہ میں ان پر تفصیل سے بات کروں۔ وہ کہتے ہیں ابدالوں کے واسطے سے کوئی رزق نہیں ملتا، ابدالوں کے واسطے سے کوئی بارش نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ کہتے ہیں میں تم کو بتاتا ہوں، بارشیں ہوتی ہیں نیک صالحین کی عبادت اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے، رزق ملتا ہے صالحین کی دعاؤں ان کی وجہ سے، لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی عبادت، عمل صالح کی وجہ سے یہ کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ یہ کسی ذوات کی ذاتوں کی وجہ سے نہ بارشیں ہوتی ہیں، نہ رزق ملتا ہے، نہ مددیں کی جاتی ہیں۔ یہ سب صوفیوں کی گڑھی ہوئی کہانیاں ہیں۔ شاید ممکن ہے بعض لوگوں کے سامنے یہ بات پہلی بار آئی ہو، کیونکہ جب ہم ابدالوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قبول ہے، بات یہ مان لی گئی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں فلاں لوگ بزرگوں کو نہیں مانتے، تو جب لوگ ان سے سوال کرتے ہیں نا کہ آپ بزرگوں کو مانتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کون کافر ہے جو بزرگوں کو نہ مانے، ہم تو بزرگوں کو مانتے ہیں۔ تو جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو ہمارے دوست ہم پر شک کرنے لگتے ہیں کہ شاید ان کو پتہ نہیں ہے، کہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ بزرگوں کو مانتا نہیں، وہ تو کہتے ہیں ہم بزرگوں کو مانتے ہیں۔ جب میرے بھائی ہم بزرگوں کہتے ہیں نا کہ وہ بزرگوں کو نہیں مانتے، ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو حافظ ابن تیمیہ بتا رہے ہیں
کہ وہ کہتے ہیں ہم ان کی ذوات کو نہیں مانتے، ان کو ذریعہ بابرکت نہیں سمجھتے، ان کو وسیلہ نہیں سمجھتے، ان کی ذاتوں سے برکات نکلتی ہیں، ان کی وجہ سے خدا رحمتیں فرماتا ہے، یہ بات وہ نہیں مانتے۔ تو یہ معنی ہے بزرگوں کو نہ ماننے کا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اور یہ جتنی باتیں حافظ ابن تیمیہ نے کی ہیں، انہی باتوں کو علامہ البانی نے بھی اپنی کتابوں کے اندر دہرایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اور جو علامہ البانی نے اس کے اوپر جو سوالات کیے ہیں، ابھی میں ان کی طرف آتا ہوں، اور جو علامہ ابن تیمیہ نے کیے ہیں، اور پھر انشاءاللہ یعنی یوں ہی سمجھ لیں کہ ابدالوں کے وہ ابدال وسیلہ ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ کرم نوازیاں فرماتا ہے۔ اور حافظ ابن تیمیہ اور علامہ البانی نے کہا ہے کہ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ وہ گویا انہوں نے ابدالوں کے نہ ہونے پر ایک شبہ ظاہر کیا ہے۔ اب اس شبہ کی ازالے کی طرف آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اس سے چلنے سے، اس شبہ کے ازالے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ یہ جو روایات میں آتا ہے کہ ابدال وسیلہ ہیں، اس کے ساتھ کس قدر چڑ ہے خوارج کو، اس پر میں آپ کو ایک مختصر چھوٹا سا 1 منٹ کے اندر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ میں کراچی میں گیا، پاکستان گیا، تو وہاں پر میرے ساتھ ایک میرے بڑے فاضل دوست ہیں، انگلینڈ کے رہنے والے، وہ میرے بچپن کے دوست ہیں، حافظ قاری محمد علی صاحب شیفیلڈ میں تشریف فرما ہیں۔ وہ بہت مہربان ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے۔ وہ میرے ساتھ تھے اور وہ اس بات کے گواہ ہیں، ان کا نام میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں۔ ہم کراچی میں گئے تو وہاں ایک بہت بڑی لائبریری تھی خالد اسحاق صاحب کی، انہوں نے تقریباً لاکھوں روپے کی وہ لائبریری قائم کی تھی، اور کچھ خوارج علماء کو وہ تنخواہ بھی دیتے تھے کہ یہاں کچھ کام کرے تو وہ کام کرتے تھے۔ تو وہاں جانے کا اتفاق ہوا، وہ حافظ محمد علی صاحب میرے ساتھ تھے۔ ہم وہاں گئے تو وہاں ایک آدمی سے ہماری ملاقات ہوئی، تو وہ آدمی کچھ تحقیق کر رہا تھا اس مسئلے کے اوپر کہ امام مہدی جو کہا جاتا ہے آئیں گے، یہ افسانہ ہے، وہ امام مہدی نہیں آئیں گے، ان کا ظہور نہیں ہوگا، یہ بس ویسے ہی لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو میں نے ان کو یہ بات پوچھی کہ یہ آپ کیوں اس کے اوپر کتاب لکھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ بات کو اس وقت تو ٹال گئے، اب بعد میں وہ بات جا کر وہ کھلی کہ وجہ کیا ہے، امام مہدی کا کیوں انکار کرتے ہیں۔ وہ امام مہدی کے نام مہدی اور ایک افسانہ، اس پر وہ ایک تحریر لکھ رہے تھے۔ بعد میں وہ تحریر بھی میرے پاس آ گئی، اس وقت میں اس تحریر کے جواب اور اس پر جو شبہات ہیں ان کا جواب نہیں دے رہا، صرف یہ میں بتا رہا ہوں کہ ان کو یہ کتاب لکھنے کی کیوں ضرورت پیش آئی۔ جو کراچی کے خوارج عالم تھے، وہ ضرورت یہ پیش آئی کہ ابدالوں کا جو وجود ہے نا، اس ابدالوں کے وجود کا ایک جو ثبوت ہم پیش کرتے ہیں، اس میں ایک یہ روایت ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ اس کو امام ابن حبان نے ذکر کیا، امام ابو یعلا نے اس کا ذکر کیا، اور اس کی سند میں بعد میں پڑھتا ہوں۔ یہ مشہور حدیث ہے، اس میں صرف ایک جو لفظ جن کا میرے موضوع سے تعلق ہے میں بیان کرتا ہوں۔ یہ حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، جو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرمہ اور کائنات کے مسلمانوں کی ماں ہیں۔ وہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے بارے میں ذکر فرمایا کہ یکون اختلاف عند موت خلیفہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خلیفہ فوت ہو جائے گا، اس وقت قریش میں سے، اہل مدینہ میں سے کچھ لوگ آئیں گے، تو وہ آدمی جائے گا وہاں پر، تو وہ مہدی ہوں گے، تو وہ جائیں گے وہاں پر کعبہ شریف میں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کعبہ شریف میں ان کا ظہور ہوگا امام مہدی کا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں تو لوگ ان کی وہاں پر بیعت کریں گے۔ آپ فرماتی ہیں فَإِذَا بَلَغَ النَّاسَ ذَلِكَ أَتَاهُ، جب لوگ ان کی بیعت کر چکیں گے، فَإِذَا بَلَغَ النَّاسَ ذَلِكَ أَتَاهُ أَبْدَالُ أَهْلِ الشَّامِ وَأَصَابَةُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَيَابِعُونَهُ۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب امام مہدی کی کعبے میں بیعت ہوگی تو شام سے ابدال آئیں گے ان کی بیعت کرنے کے لیے، اور عراق سے اہل اللہ اولیاء آئیں گے ان کی بیعت کرنے کے لیے۔ چونکہ اس حدیث کے اندر ابدالوں کے وجود ملتا ہے کہ ہاں ابدال ہوں گے، ہیں، کیوں؟ اگر ابدال ہیں ہی نہیں ہیں تو وہ پھر امام مہدی کی بیعت کرنے کے لیے کیسے آئیں گے؟ تو یہ ہماری دلیل ہے کہ ابدال ہوتے ہیں، اور کچھ حوالے میں پیچھے پڑھ آیا ہوں۔ اب چونکہ اس حدیث کے اندر
ابدالوں کے وجود کا ذکر ہے تو خوارج نے اس کے اوپر کتابیں لکھ دی کہ امام مہدی نے ہی نہیں آنا، اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو وہ جو صاحب کراچی میں تھے، میں نے جب ان سے اصرار کیا کہ یہ آپ امام مہدی کے خلاف اتنے کیوں نہیں آپ کیوں اتنا لکھ رہے ہیں، تو وہ مجھے سمجھانے لگے، بڑی عمر کے آدمی تھے، وہ کہنے لگے برخوردار بات یہ ہے کہ اس حدیث سے، اس امام مہدی کے عقیدے سے شرک پھیلتا ہے۔ تو میں نے کہا کیسے شرک پھیلتا ہے؟ یہ حافظ قاری محمد علی صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ وہاں موجود تھے۔ وہ کہنے لگے شرک یوں پھیلتا ہے کہ اس روایت کے اندر ہے کہ ابدال آتے ہیں اور ابدال مہدی کی بیعت کریں گے، تو جب ابدالوں کے وجود کو مانا جائے تو پھر وہ جو کہتے ہیں نا صوفیہ کہ ان کے برکت سے، ان کے وسیلے سے بارش ہوتی ہے، مدد کی جاتی ہے، پھر تو وہ ساری باتیں ثابت ہوگی تو وسیلہ ثابت ہوتا ہے۔ تو اصل میں ابدالوں کے وجود کی مخالفت، اور یہ جو میں افسانہ مہدی کے نام سے کتاب لکھ رہا ہوں، یہ در حقیقت میں وسیلے کے خلاف کام کر رہا ہوں۔ آنکھیں کھولیں کہ کہاں تب کام لوگ کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے، اور ہم اسی بات میں خوش ہیں کہ کہہ دیں کہ یہ ابدالوں کا وجود ہے تو بس جو مان جاتے ہیں کہ وجود ہے۔ تو یہاں تک وہ کہہ رہے ہیں۔ اب حضرت ام سلمہ والی جو حدیث ہے، جو بھی میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی، کہ جس میں ابدالوں کا ذکر ہے، میں نے پچھلے کسی پروگرام میں ابدالوں کے حوالے سے ذکر کیا تھا، تو میں نے کہا تھا ابدالوں کے وسیلے سے بارش ہوتی۔ اس وقت میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس موضوع پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بڑی تفصیل سے بات کروں گا۔ یہ وجہ تھی جو میں نے عرض کیا تھا کہ میں اس پر بات کروں گا، ورنہ صرف روایت کے حوالے سے تو وہ بات ہو چکی تھی۔ تو امام ابن حبان نے اس روایت کا ذکر کیا تو وہ کہتے ہیں، اس کی جو انہوں نے سند لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ام سلوہ سے ہے، اور بطریق محمد بن یزید بن رفع حدثنا وہب بن جریر حدثنا شام بن ابی عبداللہ ان قتادہ ان صالح ابی الخلیل۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے سند ذکر کی۔ تو علامہ البانی نے سلسلۃ الضعیفہ کے اندر پورا چوٹی کا زور لگا دیا کہ کسی طریقے سے اس حدیث کو جو ہے وہ یہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ روایت درست نہیں ہے، تاکہ جب یہ کہہ دیا جائے کہ یہ روایت درست نہیں ہے تو پھر وہ وجود ابدال جو ہے نا، جو ابدال ہیں وہ ختم ہو جائے۔ اب اس روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ صالح ابو خلیل، کہ وہ جو ابو خلیل ہے نا، وہ اپنے روایت کرتے ہیں اپنے ساتھی سے۔ تو علامہ البانی کہتے ہیں کہ ورجالہ کلہم ثقات غیر صالح ابی خلیل، وہ کہتے ہیں کہ یہ صاحب لہو جو ہے کہ وہ اپنے صاحب سے روایت کرتے ہیں، یہ صاحب کون ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ صاحب کون ہے جس سے یہ روایت ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ صاحب کون ہے، یہ صاحب والا اگر مسئلہ حل ہو جائے نا، تو پھر اس روایت کہ باقی معاملہ ٹھیک ہے، باقی راوی اس کے درست ہیں۔ یہ علامہ البانی کا قول میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ صاحب کون ہے۔ اب وہ کہتے ہیں اس سے پردہ اٹھائیں، حضرت ام سلوہ کی روایت صحیح ثابت ہو جائے گی اگر یہ پتہ چلے کہ یہ صاحب لہو ابو خلیل کا جو صاحب لہو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے صاحب سے سنا، وہ صاحب کون ہے۔ اگر یہ پردہ اٹھ جائے اور یہ پتہ چل جائے، علامہ البانی نے بہت زور لگایا اس کے اوپر، اگر یہ پردہ اٹھ جائے تو معلوم ہوا یہ حدیث صحیح ہو جائے گی کہ ہاں اس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے گی۔ علامہ البانی کہتے ہیں یہ منقطع ہے، حضور تک سند نہیں جاتی، کیوں؟ وہ صاحب کا پتہ نہیں چلتا۔ علامہ البانی کہتے ہیں منقطع صحیح نہیں، حضور تک سند نہیں جاتی، کیوں؟ اس ساتھی کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس سے، حضرت ام سلمہ کے وہ کون ہیں جن سے آگے روایت چلتی ہے۔ اس سے جو پردہ اٹھایا ہے وہ علامہ مزی نے اٹھایا ہے تہذیب الکمال کے اندر، اور امام ابن حاتم الرازی نے اس کے اوپر سے پردہ اٹھایا ہے۔ بائی دا وے یہ میں بیان کر دوں کہ امام ابن حاتم الرازی جنہوں نے اس سے پردہ اٹھایا ہے نا، کہ وہ صاحب جن کے بارے میں کہا جاتا پتہ نہیں چلتا وہ کون ہے، یہ امام ابن حاتم الرازی علامہ ذہبی تذکرۃ الحفاظ اور سیر و اعلام النبالہ میں لکھتے ہیں کہ یہ خود ابدال تھے۔ ابھی میں بیان کروں گا کہ علامہ ذہبی نے کن کن کو ابدال کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ خود ابدال تھے۔ تو گویا اگر میں یہ کہوں کہ وہ جو پردہ پڑا ہوا تھا کہ اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ راوی کون ہے جو حضرت ام سلمہ سے روایت کرنے والے ہیں، جو ابو خلیل کے صاحب ہیں، وہ کون ہیں، تو یہ پردہ پڑا ہوا تھا۔ تو امام ابن حاتم الرازی نے جو پردہ اٹھایا ہے تو گویا ابدالوں کے اوپر سے ایک ابدال نے پردہ اٹھایا ہے کہ آؤ میں تم کو دکھاتا ہوں پردہ اٹھا کر، یہ دیکھ لو ابدال ہوتے ہیں۔ یہ امام ابن حاتم الرازی الجرح و تعدیل کے اندر پردہ اٹھاتے ہیں اور اسی کو آگے نقل کرتے ہیں
حافظ مزی تہذیب الکمال کے اندر، اور علامہ ابن حجر اسقلانی تہذیب التہذیب کے اندر اور تقریب التہذیب کے اندر، اور علامہ ذہبی نے اس کو کیا ہے الکاشف کے اندر۔ دیکھیں کیسے پردہ اٹھتا ہے۔ وہ پردہ کہتے ہیں صالح ابو خلیل ان صاحب لہو ان ام سلمہ، لوگوں سن لو، وہ جو حضرت ام سلمہ سے ابو خلیل کے صاحب جو ہے نا، ان کا نام ہے عبداللہ بن حارث بن نوفل، یہ ہیں وہ صاحب جن سے ابو خلیل نے روایت کی ہے۔ اب وہ جو علامہ ابن تیمیہ کہتے تھے درمیان کے راوی کا پتہ نہیں چلتا، وہ راوی کا پتہ اس لیے نہیں چلتا تھا ان کو کہ وہ ابدالوں کو نہیں مانتے تھے، اگر ابدالوں کو مان لیتے تو پتہ چل جاتا درمیان میں راوی کون ہے۔ یہ عبداللہ ابن الحارث ہیں کہ یہ جو درمیان میں راوی ہیں، یہ عبداللہ بن الحارث ہیں کہ جنہوں نے حضرت ام سلمہ سے سنا اور یہ پوری روایت کو بیان کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا اتاہ ابدال اہل الشام واصحابۃ اہل العراق فبایونہ، پس وہ ان کی بیعت کریں گے جو ابدال آئیں گے۔ تو اس سے اب جو منقطع الاسناد کا اور ضعف ضعف کا جو چکر تھا وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ نکل گیا ہے کہ نہیں، وہ جو بندہ درمیان میں ہے اس کا پتہ چل گیا ہے۔ اس کی سند صرف مولا کائنات تک نہیں پہنچتی بلکہ حضرت ام سلمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ ویسے جو مسند احمد میں روایت آئی ہے اس میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، مگر اس سند کو وہ نہیں مانتے، لیکن جو ابن حبان کی سند ہے اس سند کو وہ مانتے ہیں، کہتے ہیں اگر درمیان والا پتہ چل جائے تو بس پھر مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نور ٹی وی پر بیٹھ کر میں نے اللہ کی رحمت سے اور قبلہ پیر علاؤ الدین صدیقی صاحب کے وسیلے، ان کی برکت اور ان کی دعا سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ بندہ درمیان میں کون ہے، اور یہ میں نے نہیں کیا، یہ تہذیب الکمال میں، تہذیب التہذیب میں، تقریب التہذیب میں، یہ سارے ان کے اندر یہ سارے انہوں نے اس سے پردہ اٹھایا ہے۔ اور جو عبداللہ بن اب جن کے نام سے وہ پردہ اٹھا ہے عبداللہ بن حارث، جو ان ابی ام سلمہ سے روایت کرتے ہیں، بائی دا وے چلتے چلتے میں یہ بھی بتا دوں صرف مختصر طور پر کہ لوگوں سن لو، یہ عبداللہ بن حارث عام آدمی نہیں ہے، یہ وہ شیخ ہیں، یہ وہ آدمی ہیں کہ جن سے امام بخاری نے روایت لی ہے، اور فتح الباری کے اندر علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے کتاب الفتن میں ان سے روایت لی ہے، فضائل الصحابہ میں ان سے روایت لی ہے، اور امام مسلم نے ان سے روایت لی ہے، امام ابن خزیمہ نے، اور تمام نے روایت لی ہے۔ تو اب میں دوبارہ اس حدیث کو نہیں پڑھتا، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ۔ اب میں آگے چلتا ہوں اس کے بعد کہ یہ بات پھر سمجھ لیں آپ کہ علامہ ابن تیمیہ ابدالوں کے وجودوں کے قائل نہیں ہے، ابدال کے وجود کے قائل نہیں ہے، ابن باز قائل نہیں ہے، ابن محمد بن عبد الوہاب قائل نہیں۔ کیوں قائل نہیں؟ کہ وسیلہ ثابت ہوتا ہے۔ اب چند ابدالوں کا میں ذکر کروں کہ جو ان کا شبہ تھا وہ تو علامہ ابن حجر اسقلانی نے اور علامہ ذہبی نے اور امام ابن ابی حاتم الرازی نے دور کر دیا۔ اب میں چند ابدالوں کا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ یہ جو ابدال ہیں ان کی کثرت، ان کی شہرت اس قدر ہے، یہ اس قدر معروف ہے کہ جرح و تعدیل کے اندر کتنے ہی محدثین ہیں جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ابدال تھے۔ ان میں سے میں چند ایک کا ذکر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ ابدال ہوتے ہیں، ابدال کا انکار کرنے والے لوگ غلط ہیں۔ کیوں؟ اصل میں وہ وسیلے کے منکر ہیں، اصل تکلیف وسیلے کی ہے، ظاہر وہ ابدالوں کا انکار کر رہے ہیں۔ ابھی میں جو آپ کے سامنے یہ بیان کرنے والا ہوں یہ سیر و اعلام النبلاء میں، تہذیب الکمال میں حافظ مزی نے، اور تذکرۃ الحفاظ میں علامہ ذہبی نے یہ ذکر کیا جتنے لوگوں کا میں ذکر کرنے والا ہوں تمام، اور امام ابن حاتم الرازی نے الجرح والتعدیل میں ذکر کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ربی بن حراش رضی اللہ تعالی عنہ ان کا وصال 101 میں ہوا ہے، اور جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہو رہی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کر رہے تھے، ان زمانے میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اور علامہ ذہبی نے جب ان کا حال لکھا تو وہ کہتے ہیں یہ ربی بن حراش وہ بزرگ تھے کہ ان کا 101 میں انتقال ہوا، اس زمانے میں مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہو رہی تھی۔ اور آگے علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ لوگوں سنو، یہ وہ زمانہ تھا
جب عباد، اقطاب، ابدال ایسے بزرگ موجود تھے، ان بزرگوں کے زمانے میں حضرت ربیع بن حراش کا انتقال ہوا ہے۔ اور امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ وہ ہیں اپنی تاریخ میں اور مختصر سیرت الرسول میں تو محمد بن عبد الوہاب نجدی نے یہ لکھ دیا کہ ربیع بن حراش وہ ہیں کہ جنہوں نے مرنے کے بعد کلام کیا اور کہا لوگوں میں دنیا سے چلا گیا تھا اور میں واپس آ کے بتا رہا ہوں کہ میں نے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیا ہے۔ اللہ اکبر! کیونکہ ان کے لمبا قصہ ہے، میں اگر اس میں چلا گیا تو وہ بات دور چلی جائے گی۔ تو علامہ ذہبی کہتے ہیں یہ ابدالوں کا، اقطاب کا زمانہ تھا۔ اگر اقطاب اور ابدال میں فرق کیا ہوتا ہے، اوتاد میں فرق کیا ہوتا ہے، اگر ان کے بارے میں زیادہ جاننا ہو، جو لوگ جاننا چاہیں، تو وہ درس مثنوی قبلہ پیر علاؤ الدین صدیقی صاحب کا ضرور سنا کریں۔ وہ ان کی ابدالوں کی حقیقتیں کیا ہوتی ہیں، ان کے مقام و مرتبہ کیا ہوتے ہیں، ابدال اور کتب اور ولی اور ان کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں اور ان میں فرق کیا ہوتا ہے، یہ ساری تفصیلات درس مثنوی میں آتی ہیں۔ اور مجھے تو آتی بھی نہیں ہے کہ میں اس طرح سے بیان کر سکوں، کیونکہ وہ صاحب کال بندہ بیان نہیں کر سکتا، اس کو صرف صاحب حال بندہ بیان کر سکتا ہے۔ اور میں تو پورا کال میں بھی نہیں ہوں، حال تو دور کی بات ہے، تو میں اس کو کیا بیان کروں؟ بس میں وجود ابدال کا بیان کر رہا ہوں کہ وہ ابدال ہوتے ہیں۔ تو علامہ ذہبی سیر و اعلام النبلاء میں کہتے ہیں ابدال ہوتے ہیں۔ آگے سیر و اعلام النبلاء میں اور تہذیب التہذیب میں، میزان الاعتدال میں، تمام کتابوں میں علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ حماد بن سلمہ، وہ کہتے ہیں یہ ایک محدث تھے اور ان سے روایتیں امام بخاری مسلم نے لی ہیں اور بہت بڑے زاہد تھے۔ اور حضرت امام ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خواب میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حکم دیا تھا کہ حماد بن سلمہ کو حدیث پڑھایا کریں۔ آگے علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ ابدال تھے، حماد بن سلمہ ابدال تھے۔ یہ بات لکھنے کے بعد کہ یہ ابدال تھے، یہاں پر علامہ ذہبی نے ایک اور بات لکھی ہے جو بڑی ہی دھیان دینے کے قابل ہے، بڑا دھیان دینے کے قابل ہے۔ حماد بن سلمہ کے ترجمے میں تذکرۃ الحفاظ میں علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ ابدال تھے۔ آگے کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے لوگوں اگر کسی نے ابدال دیکھنا ہو تو وہ حماد بن ابی سلمہ کو دیکھ لے۔ اس کا معنی یہ نکلا کہ امام احمد بن حنبل ابدالوں کو مانتے تھے اور چلتے پھرتے ابدال کی نشاندہی فرما سکتے تھے، کیونکہ وہ صاحب حال تھے، وہ آنکھ والے تھے۔ اگر ہمارے پاس چلتا پھرتا ابدال آئے ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، یہ امام احمد بن حنبل کی آنکھ دیکھنے والی آنکھ چاہیے کہ وہ جو اس کو دیکھ سکا۔ یہ ابدال ہیں حماد بن ابی سلمہ۔ اور اگلا غضب کا جملہ ہے، امام علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل فرماتے تھے جو بندہ حماد بن سلمہ کو ابدال نہ مانے اس کے ایمان میں شک ہے، شک ہے، شک ہے۔ اس کا ایمان میں پک نہیں ہے، اس کے ایمان میں شک ہے جو حماد بن ابی سلمہ کو ابدال نہ مانے۔ تو معنی یہ نکلا کہ اگر کوئی حماد بن ابی سلمہ کو ابدال نہ مانے، وہ وسیلے کی باتیں تو ایک طرف رہ گئی، امام احمد بن حنبل تو اس کو صحیح مسلمان بھی نہیں سمجھ رہے۔ کون ہے جو ابدالوں کی وجود کا انکار کرے؟ اور امام احمد بن حنبل کا اعتقاد اولیاء اللہ کے بارے میں اور ابدالوں کے بارے میں، اگر اس کو کوئی نہ مانے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر میں حافظ ابن رجب کا ایک حوالہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں اور مزے لیں اس کو حوالے کے سن کر۔ حافظ ابن رجب کی مشہور کتاب ہے طبقات الحنابلہ، اس کے اندر انہوں نے حنبلی علماء کا ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ابھی میں وسیلے کا ٹاپک ختم کرنے کے بعد جس کو نام دیا جاتا ہے نا شرک علی القبور، کہ قبروں پر شرک ہوتا ہے، میں وہ موضوع بیان کرنے والا ہوں۔ پھر طبقات الحنابلہ اور دیگر جو طبقات کی کتابیں ہیں ان سے میں بیان کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ وہ قبروں کو محدثین کیسے مانتے تھے۔ اسی طبقات الحنابلہ کے اندر وہ حضرت شیخ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تذکرہ کرتے ہیں حافظ ابن رجب۔ وہ کہتے ہیں، حافظ ابن رجب کہتے ہیں کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی امام احمد ابن حنبل کے مذہب پر تھے، ان کے اعتقاد پر تھے۔ جو عقیدہ امام احمد ابن حنبل کا تھا وہی عقیدہ شیخ عبد القادر جیلانی کا تھا۔ یہ بات لکھتے ہیں حافظ ابن رجب۔ اس کے بعد یہ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ امام احمد ابن حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا۔ اللہ اکبر!
وہ عبارت لکھ کر لایا تھا میں وہ کہ ان سے جب یہ سوال کیا گیا امام حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے کہ یہ بتائیں کہ یہ جو ابدالوں کے بارے میں اعتقاد ہے حضرت امام احمد بن حنبل کا، اگر کوئی اس اعتقاد کا حامل نہ ہو، یہ عقیدہ نہ رکھے، تو کیا وہ ولی ہو سکتا ہے؟ امام حضرت شیخ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، جو اس کے بارے میں وہ عقیدہ نہ رکھے جو عقیدہ امام احمد بن حنبل کا اولیاء کے بارے میں ہے، جو وہ عقیدہ نہ رکھے، ایسا عقیدہ نہ رکھنے والا نہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ولی ہوا ہے، نہ آج سے لے کر قیامت تک وہ ولی ہوگا۔ ولی ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ عقیدہ رکھے جو امام احمد بن حنبل کا ہے۔ یہ غوث پاک فرما رہے ہیں اور حافظ ابن رجب طبقات الحنابلہ کے اندر اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ابدالوں کو نہیں ماننا کیونکہ ان سے وسیلہ ثابت ہوتا ہے۔ اگر ابدالوں کا نہ مانو تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی جماعت کے اندر مورخ پیدا ہو سکتے ہیں، محدث پیدا ہو سکتے ہیں، عالم پیدا ہو سکتے ہیں، وکیل پیدا ہو سکتے ہیں، پر ولی نہیں پیدا ہوگا۔ ولی تب پیدا ہوگا جب ولیوں کو مانا جائے گا، ابدالوں کے وجود کو مانا جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور غوث اعظم فرما رہے ہیں، حافظ ابن رجب کہہ رہے ہیں، اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کا یہ اعتقاد ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھا حضرت حماد بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں ایک میں اور لطیف بات کر دوں، وہ یہ کہ ابدالوں کی جو نشانیاں بیان کی جاتی ہیں کہ نشانیاں کیا ہوتی ہیں، تو حافظ ابن حجر اسقلانی نے اور علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال اور تہذیب و تہذیب میں یہ لکھا ہے کہ مشہور یہ ہے کہ ابدال کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ پھر انہوں نے ایک ایگزامپل دیا ہے کہ حماد بن ابی سلمہ نے 70 شادیاں کی تھیں مگر ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ یہ ان کے خیال میں، زیادہ اس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے، اگر زیادہ جاننا ہو تو کسی صاحب حال سے پوچھیں، یہ کال والا بندہ اس کے بارے میں نہیں بتائے گا۔ یہ کال کی بات جو تھی علامہ ابن حجر اسقلانی کی اور ذہبی کی، وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ یہ ایک لطیفہ سمجھ لیں، چلتے چلتے ٹائم تو الاؤ نہیں کر رہا، شاید تھوڑا سا آپ انجوائے کر لیں اس کے اوپر۔ برطانیہ کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، ماشاءاللہ وہ صاحب اولاد ہیں، تو بہت نیک آدمی ہیں، ان کے نیک ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تو ان کے مریدوں نے ان کے نام کے ساتھ ابدال لکھنا شروع کر دیا کہ یہ ابدال ہیں۔ تو میں نے آج سے کوئی 10-12 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی انگریزی کے اندر، انڈرسٹینڈنگ دعویٰ، کہ دعوت و تبلیغ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، اور اس کے اندر میں نے ابدالوں کا ذکر کیا کہ ابدال کیسے تبلیغ کرتے ہیں۔ تو وہ جرح و تعدیل کی کتابوں سے تقریباً کافی لوگوں کا میں نے ذکر کیا کہ یہ ابدال ہیں۔ اب یہ سمجھ لیں کہ یہ بھی اسی انگلش کی میری کتاب سے ایک ورق ہے جس کا میں آپ کے سامنے خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ تو وہ ایک لڑکے نے مجھے فون کیا نورتھ سے، بریڈ فورڈ سے، وہ مجھے کہنے لگا جی کہ بات یہ ہے کہ آپ فلاں پیر صاحب کے خلاف کیوں ہیں؟ میں نے کہا میں تو ان کو بہت ادب اور احترام کرتا ہوں، میں تو ان کے خلاف نہیں، میں تو کوئی بھی اللہ والا جس کا عقیدہ امام احمد بن حنبل کی طرح ہو، بس اللہ والوں کو مانتا ہو، وسیلے کو مانتا ہو، حضور کی محبت کو، میلاد کو مانتا ہو، میری تو زندگی میں کبھی نہیں ہے کہ میں اس کے کسی کے خلاف ہوں۔ کہنے لگا نہیں آپ فلاں پیر صاحب کے خلاف ہیں۔ میں نے کہا میں جب ان کو ملتا ہوں میں تو قدم بوسی کرتا ہوں، اور خدا گواہ ہے میں نے اپنی زبان سے کبھی ایک لفظ ان کے خلاف نہیں نکالا۔ آپ مجھے کیسے کہہ رہا ہے کہ میں ان کے خلاف ہوں؟ تو بات کی ہے۔ وہ کہنے لگے آپ خلاف ہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ وہ کہنے لگے آپ کی کتاب ہے نا انڈرسٹینڈنگ دعویٰ۔ میں نے کہا ہاں۔ وہ کہنے لگے آپ نے اس کے اندر لکھا ہے کہ ابدالوں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، تو ان کے مرید تو ان کو ابدال کہتے ہیں، اور ان کے تو ماشاءاللہ 4 بیٹے ہیں، تو یہ آپ نے ان کے خلاف نہیں لکھا تو کیا لکھا؟ میں نے کہا نہیں مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ ان کے مرید ان کو ابدال کہتے ہیں، لیکن یہ جو میرے سامنے آیا میں نے لکھ دیا، تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں۔ اس واقعہ کے بعد پھر وہ جو ان کے مریدین تھے انہوں نے ان کے نام کے ساتھ ابدال جو لکھنا تھا وہ بند کر دیا۔ تو کبھی کبھی کچھ چیزیں اصلاح کا باعث بن جاتی ہیں، اس لیے میں نے یہ بات کی ہے۔ اس کے بعد یحییٰ بن سلیم کرشی طائفی، ان کا ذکر علامہ ذہبی نے کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تمام کتب ستہ بشمول امام بخاری اور امام مسلم، انہوں نے سب نے یحییٰ بن سلیم کو کرشی سے روایتیں لی ہیں، ان کو طائفی بھی کہا جاتا ہے، یہ سب کے شیخ ہیں، اور یہ امام شافعی کے استاد ہیں، اور امام احمد بن حنبل نے بھی ان سے ایک حدیث سنی ہے۔ تو یہ جو یحییٰ بن سلیم قریشی طائفی ہیں جن سے تمام کتب و ستہ والوں نے روایت لی، امام احمد اور امام شافعی کے استاد ہیں، تو امام شافعی ان کے بڑی تعریف کرتے تھے، بڑے مداح تھے، اور جب وہ اتنے مداح تھے کہ امام شافعی کہا کرتے تھے لوگوں سن لو،
اگر کسی نے ابدال کو دیکھنا ہو تو میرے شیخ یحییٰ بن سلیم کرشی طائفی کو دیکھ لو، یہ ابدال ہے، میں ان کی ہر روز اس لیے زیارت کرتا ہوں کہ یہ ابدالوں میں سے ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ امام شافعی تو ابدال مانے، امام احمد بن حنبل تو ابدال مانے، حضرت علی مرتضیٰ تو ابدال مانے، تمام دنیا کے محدثین تو امام مانے، تو صرف 3-4 بندے اگر ابدال نہ مانے تو ابدالوں کا انکار کر دیا جائے؟ سبحان اللہ۔ اور امام شافعی فرماتے تھے کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ تم نے میرے یہ شیخ ہیں یحییٰ بن سلیم، ان کے بارے میں یہ سنا ہے، تم جانتے ہو کہ جب یہ گدھے پر سوار ہو کر چلتے ہیں، اس زمانے میں یہی بات تھی، اب مرسیڈیزی کا تو زمانہ نہیں تھا، گھوڑے یا گدھے پر، تو وہ کہتے تھے جب یہ گدھے پر سوار ہو کر چلتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے شاگرد ہوتے ہیں، تو جب یہ شاگردوں سے کوئی بات کہنا ہوتا ہے نا چلیں، تو یہ ایسا نہیں کہتے کہ چلو، بلکہ یہ چلنے کا حکم کرنے کی بجائے لا الہ الا اللہ کا ذکر شروع کرتے ہیں، اور ساتھ شاگرد بھی لا الہ الا اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے چلو، یعنی یہ بات جب انہوں نے بات کرنی ہو تو دنیاوی اعتبار سے بات نہیں کرتے، ذکر خدا سے بات کرتے ہیں، اس لیے یہ ابدال ہیں اور یہ ابدالوں کی نشانیاں ہیں۔ تو معنی یہ نکلا جہاں لا الہ الا اللہ کا اجتماعی ذکر ہوتا ہو وہاں، یہ تو نہیں میں کہتا کہ کوئی ابدال ضرور ہوتا ہوگا، یہ تو کوئی صاحب حال ہی بتا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ابدالوں کے ماننے والوں کی جماعت ہوتی ہے، کیونکہ امام شافعی ان کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ آگے علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ ہوئے، ان کو ابو توبہ، ان کا 241 میں وصال ہوا ہے، یہ امام بخاری اور امام مسلم کے شیوخ میں سے ہیں، اور وہ ننگے پاؤں چلتے تھے، ان کے سر پر لمبی ٹوپی ہوتی تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، ابو توبہ الحلبی۔ تو امام ذہبی فرماتے ہیں سیر اعلام النبلاء میں بھی اور تذکرۃ الحفاظ میں بھی، یہ ننگے پاؤں چلتے تھے، بڑے عاجز تھے، لمبی سی ٹوپی پہنتے تھے، یہ عجز و انکساری اس لیے کرتے تھے کہ یہ ابدالوں میں سے تھے اور یہ ابدال تھے۔ اب یہ بتائیں، دیکھیں کہ میں آپ کے سامنے کتنے لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں کہ جن کو ابدال 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 کہا گیا ہے۔ اب ہم کیسے یہ مان لیں، کیسے یہ یقین کر لیں کہ ابدالوں کا وجود نہیں ہوتا اور ابدال نہیں ہوتے؟ تو حافظ ابن تیمیہ نے اب جس بات کا انکار کیا تھا اس کو ایک بار میں دوبارہ ذرا لطف لینے کے لیے یہ پڑھ دیتا ہوں دوبارہ اس روایت کو، پھر تاکہ وہ بات تازہ ہو جائے، کافی وقت گزر گیا ہے، کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تو میں نے بار بار پڑھ دی، حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ منقطع روایت ہے ان کے بقول، کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عبداللہ بن مسعود نے خود فرمایا، لا یزالون 40 رجلا من امتی، حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں 40 لوگ ہوں گے جن کو ابدال کہا جائے گا، اور ان میں سے بعد وہ ہوں گے علی قلب ابراہیم، ان میں سے بعد کے قلب ابراہیم خلیل اللہ کی طرح ہوں گے، بعد کے قلب موسیٰ کلیم اللہ کی طرح ہوں گے، اور آگے فرماتے ہیں یدفع اللہ بہم ان الارض یقال، اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دفع فرما دے گا، مصیبتوں کو دور فرما دے گا ان کے وسیلے سے، ان کی وجہ سے، یقال لہم الابدال، اور ان کو کہا جائے گا ابدال۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ابدالوں کا وجود ہے اور وہ ابدالوں کا وجود مانا جاتا ہے، الحمدللہ۔ لیکن اب اس کا کیا کیا جائے کہ میں نے اتنے حوالے بھی دے دیے، اور شروع میں نے قرآن کریم کی وہ آیت بھی تلاوت کی کہ ہاں اس سے بھی میں نے وہ بات عرض کی کہ اس سے بھی وجود و ابدالوں کا وسیلہ میں اشارہ ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع اگر نہ فرماتا تو بہت زیادہ فساد ہو جاتا۔ تو اس آیت سے بھی اشارہ ملتا ہے، لیکن ماننے والے اگر پھر بھی نہ مانے، اتنے حوالوں کے بعد اس کا کیا کیا جائے؟ اب ان سے پوچھا جائے کہ اللہ کے بندو آپ کیا چاہتے ہیں، کیوں نہیں مانتے ابدالوں کو، کیا دیں آپ کو؟ تو وہ ہاتھ کھڑا کر کے کہتے ہیں بس ایک ہی بات ہے، لاکھوں باتوں کی ایک ہی بات ہے۔ کیا بات ہے؟ کہ اگر حافظ ابن تیمیہ کہیں کہ ابدال ہوتے ہیں تو ہم مان لیں گے۔ یہ بات لمبی نہ ہو جائے، پاکستان میں شرق الشیع میں جب ہم پڑھا کرتے تھے تو ہمارے شیخ حضرت صاحبزادہ قبلہ میاں غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صوبائی الیکشن میں کھڑے ہوئے تو وہ ووٹوں کے لیے لوگ جاتے تھے، ووٹوں کی لسٹ بنانے کے لیے، تو وہاں ایک خان صاحب تھے، اب تو وہ بیچارے فوت ہو گئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کری کہ رحمت فرمائے، اس زمانے میں وہ کافی عمر کے تھے، تو ان کے پاس گیا تو ان سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟
تو وہ کہنے لگے 45 سال، 45 ایئر۔ تو 5 سال کے بعد دوبارہ الیکشن ہوئے تو پھر لوگ ووٹنگ لسٹ کے لیے گئے تو ان سے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو وہ کہنے لگے 45 سال۔ تو اس نے کہا کہ پچھلی بار ہم آئے تھے تو آپ نے بھی 45، اب بھی 45، اب تو آپ 50 کے ہو گئے۔ تو وہ کہنے لگے مرد کا بات ایک ہوتا ہے، بس جو ایک بار منہ سے نکل گیا وہ نکل گیا، ہم اس سے تبدیل نہیں ہوتے۔ اب چونکہ حافظ صاحب نے کہہ دیا منقطع الاسناد ہے، ابدال نہیں ہوتے، نہیں ہوتے، کچھ بھی ہو جائے ہم نہیں مانیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ وہ حق کو نکلواتی ہے، حق نکلتا ہے، حق بولتا ہے۔ اگر بھائی حافظ ابن تیمیہ کی بات ہے تو انہوں نے جو کچھ فتاوے کی پہلی جلدوں میں لکھا وہ تو لکھا۔ اب آئیں حافظ ابن تیمیہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ تھا کتاب الزیارہ میں جہاں انہوں نے وہ کہا تھا۔ اب میں دوسری کتاب حافظ ابن تیمیہ کی بتاتا ہوں، یہ مجموع الفتاوی جلد 2 اور جز 3 اور صفحہ 95 اور کتاب مجمل اعتقاد السلف۔ یہ جو اعتقاد ہے نا، سلفیوں کا اعتقاد کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر جو انہوں نے یہاں یہ بات لکھی ہے تو اس میں وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ روافض کا مقابلہ کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو اہل سنت و جماعت ہیں یہ صحیح ہیں، یہ حق پر ہیں، کہ الصارم المستمسکون بالاسلام، اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کے ذریعے سے اسلام کو قائم رکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت، یہ اہل سنت و جماعت حق ہیں۔ اور وہ آگے حق ہونے کی دلیل کیا دیتے ہیں کہ یہ اہل سنت و جماعت سچے کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَفِيهِمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ وَالصَّالِحُونَ، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے سچے ہیں کہ اہل سنت و جماعت میں صدیق ہوتے ہیں، ان میں شہید ہوتے ہیں، والصالحون ان میں صالحین ہوتے ہیں، اور آگے جا کر کہتے ہیں کہ اولو المناقب الماسورہ والفضائل المذکورہ، بڑے ان کے دوسرا منقبتیں ہیں، بڑے ان کے فضائل و مناقب ہیں۔ آگے کہتے ہیں ان کے سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وفیہم الابدال، ان میں ابدال ہوتے ہیں۔ ان کے سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ الائمہ الذین اجمع المسلمون علی ہدایتہم و درایتہم، اس پر اجماع ہے کہ یہ سچے ہیں کیونکہ ان میں ابدال ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں حق بولتا ہے، حق بولتا ہے، حق بولتا ہے۔ تو حافظ صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ ان کے اندر ابدال ہوتے ہیں۔ اسی طرح آگے وہ مجموع الفتاوی کی جلد 11 اور پیج 251 اور جز 11 کے اندر کتاب التصوف میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب لوگ اولیاء اللہ سے ملتے ہیں، صالحین سے ملتے ہیں تو وہ نصیحتیں کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ کریں، بیٹا یہ کام نہ کرنا، بیٹا یہ کام نہ کرنا۔ تو وہ کہتے ہیں کما قال فتح الموصلی، فتح موصلی نے کہا، وہ بیان کرتے ہیں کہ ادرکت 30 من الابدال، میں 30 ابدالوں سے ملا۔ یہ حافظ ابن تیمیہ وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ وسیلے کہاں سے ہوتا ہے اور یہ تو کفری عقیدہ ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں، فتح موصلی کہتے ہیں کہ میں 30 ابدالوں کو ملا اور ہر ابدال نے مجھے یہی نصیحت کی ہے۔ جب میں ان سے جدا ہوا تو وہ کہنے لگے نوخیز لڑکوں کی صحبت سے بچا کرو، بڑوں بزرگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، اس سے فیض ملتا ہے، اس سے برکت ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، فتح موصلی کہتی ہیں یہ وصیت مجھے ایک ابدال نے نہیں 30 ابدالوں نے مجھے یہ وصیت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی وہ کہا جا رہا تھا ابدال تو ہوتے ہی نہیں، اگر ہوتے نہیں تو فتح موصلی کو 30 ابدالوں نے کیسے وصیت کرتی؟ اور یہ کوئی لکھنے والا ایک نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے، علامہ ذہبی کو بھی چھوڑ دیں، مزی کو بھی چھوڑ دیں، اور امام ابن حاتم الرازی کو چھوڑ دیں، ابن خزیمہ کو چھوڑ دیں، ابن حبان کو چھوڑ دیں، اگر کسی کی بات نہیں ملنی، وہ بابے والی بات ہے کہ جو مرد ایک بار کہتا اسی پہ اڑا رہتا ہے، اب تو وہ بھی ختم ہو گئی۔ انہوں نے فرما دیا کہ ہاں ابدال ہوتے ہیں، اور یہ اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب آگے سنیے، یہی مجموع الفتاوی اور کتاب الاسماء والصفات کے اندر، یہ جلد 5 کے اندر کتاب الاسماء والصفات فتاوی کے اندر وہ بیان کرتے ہیں ایک حدیث، وہ لمبی بات ہے، میں اس کو بیان نہیں میں کرنا چاہتا، وہ بات نکل جائے گی۔ وہ کہتے ہیں ایک کوئی روایت بیان کرتے ہیں اور پھر اس کی روایت کی پختگی ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ روایت صحیح ہے اور دیکھو کس کے اندر سند کیسی ہے اس روایت کی، پھر اس روایت کی سند لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حدثنا عبداللہ بن موسیٰ صاحب عبادہ ثنا معدان، وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہیں وہ عبداللہ بن موسیٰ ہیں، یہ جو اس کے اندر معدان ہے، اور آگے کہتے ہیں قال ابن المبارک، امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ان کانا احدن بخراسان من الابدال فمعدان،
لوگوں سن لو کہ یہ روایت وہ ہے جو مادان نے بیان کی ہے، اور عبداللہ بن مبارک نے کہا ہے کہ خراسان میں ابدال لو، اگر کوئی ابدال ہے تو وہ مادان ہیں۔ یہ حافظ ابن تیمیہ اس کو لکھ رہے ہیں کتاب التصوف کے اندر کہ عبداللہ بن مبارک نے کہا، اور عبداللہ بن مبارک کون تھے؟ اگر اور کوئی فضائل و مناقب ان کے کوئی اور نہ مانے کہ وہ حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، اگر ان کے کمال کو نہ مانے تو اتنے کو مان لے کہ عبداللہ بن مبارک امام بخاری کے والد کے استاد تھے، اور اسی کو امام انہوں نے ذکر کیا ہے۔ آخری بات عرض کر کے ختم کر رہا ہوں۔ اسی طرح اعتقاد السلم میں لکھتے ہیں کہ اہل علم کہتے ہیں کہ ابدال انبیاء کے نائب ہوتے ہیں اور ان کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ یہ حق ہر جگہ پہ بولتا ہے۔ اللہ تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے جو کچھ میں نے کہا اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں مذہب حق کا اہل سنت و جماعت پہ قائم و دائم فرمائے۔ یہ وہ مسلک ہے جن میں ابدال ہیں، ابدال ہیں، ابدال ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔